बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं आसिफ भट्ट ऑफिशियल। नाज़रीन इकराम, आज के मौज़ूआत ज़रा ज़हन में रख लें और मेरी दरख्वास्त है कि ज़रूर सुनिएगा, चूँकि ये मेरे पेशे से मुतल्लक व्लॉग है और फिर पाकिस्तान की सियासत के मुतल्लिक व्लॉग है, फिर इस जुडिशरी के बातन के मुतल्लिक ये व्लॉग है। ये रोज आप देखते हैं कि मुकदमात के लिए इमरान खान के वकला जा रहे हैं, फिर माइक से आगे खड़े होकर वो आपको बता रहे हैं कि हमने क्या कहा है, अदालत ने क्या कहा है और मुमकिनात क्या है, कब रिहाई होगी, कब मुकदमा लगेगा, कब समाअत होगी। आज मैं आपको ऐसी ब्रीफिंग दे देता हूं कि आपको किसी से पूछने की जरूरत महसूस नहीं होगी कि इमरान खान का इस अदालत से क्या नतीजा बरामद होगा। वो मैं आज आपको बता देता हूँ। नाज़रीन इकराम, 12 सितंबर बरोज जुमा शाम 6:12 जबकि मैं ये व्लॉग कर रहा हूँ और ये रिकॉर्ड हो रहा है। जुडिशरी के बारे में मेरे ख्यालात से आप अच्छी तरह आगाह हैं। मुझे रिटायर्ड जजेस के जरिए ये पैगाम आए हाजिर सर्विस जजेस के कि हम पर हाथ हौला रखें, हम मजबूर हैं, हमारा कोई कसूर नहीं, लेकिन मैं ये माजरत, ये माफी मानने के लिए तैयार नहीं। इस वक्त बहुत से मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट की छलनी से छलकर बाहर निकलने, लिहाजा किया क्या गया कि एक शख्स जिसके बारे में मैं बार बार कह चुका हूं कि जब वो वकील था वो किसी की जेब में 50 रुपए नहीं देखता था, उसे हजम नहीं होते थे जब तक उस जेब से निकलवा नहीं लेता। अगर कोई मुसीबत की मारी बेवा आ गई है कोई मुकदमा लेकर, तो उसकी जमीन अपने नाम लगवा दी है और उसे फारिग कर दिया है और बाद में कब्जा कर दिया। एक इंतहाई बददियानत शख्स। और आप कहेंगे ये बददियानत जजेस कैसे बन जाते हैं? अल्लाह का नाम लीजिए जनाब, दयानतदार का यहाँ कोई काम नहीं। इस जुडिशरी के अंदर, इस सेहत के अंदर जो जज बनेगा, हाँ मैं हमेशा कहता हूं कि 2 4 7 अच्छाई के लिए भी चलते हैं। ये फितरत का, कुदरत का उसूल है। बस बाकी सारे के सारे सरफराज डोगर होते हैं। इस शख्स को लाहौर से उठाया और इस्लामाबाद के अंदर चीफ जस्टिस बनवाया। बगैर खल्फ के वो काम कर रहा है जो गैर कानूनी। और उसे लाया क्यों गया? वो इसलिए लाया गया, पहले पूछते हैं और अगर कोई लंबा एजेंडा इन्हें सुनाने की कोशिश करे तो ये कहते हैं सर जरूरत ही कोई नहीं, आप हुक्म करते जाइएगा, देखिएगा मैं कैसे परखचे उड़ाता हूं। तो ये बांड भर के यहाँ आते हैं, खासकर इस दौर के अंदर, ये जो दौर जा रहा है जिसके अंदर हम सांस ले रहे हैं। कल एक मुकदमे में ईमान मजारी पेश हुई थी, तो सरफराज डोगर ने वो रिमार्क्स पास किए जो नहीं करने चाहिए थे। फीमेल है और भरी अदालत में कहना कि इसे ले जाओ, नहीं तो मैं इसे गिरफ्तार करवा दूंगा, कैरियर तबाह कर दूंगा इसका, ये जेब नहीं देता। हम इसकी मुजम्मत करते हैं। ऐसा ही एक आसमानी और नीम खुदाई लहजे में बोलने वाला वो काजी फायजी सा भी था। किधर है आज? ये भी कहीं नजर नहीं आएगा। रह जाएंगी यादें, रह जाएंगे वो चिचकज़दा निशानात जो ये जुडिशरी के चेहरे पर छोड़ के जाएगा। आज उसने क्या कहा? आज उसने वजाहत पेश किया। तुझे क्या जरूरत है, कायम रहे अभी, मर्द का बच्चा बन। तो कहे हाँ मैंने कहा था। आज कहता है कि मैंने ये तो नहीं कहा था, मेरा मतलब तो ये नहीं था। ये वजाहतें पेश कर रहा है। वो ईमान मजारी तो मेरी बेटियों की तरह है। मैं बाप बन के, भाई तू कौन है कहने वाला बेटी? जाओ अपनी बेटियों के बाप बनो, वो भी जाके पता करो वो तस्लीम करती हैं ऐसे बाप को या नहीं। ईमान मजारी कैसे तस्लीम करे तुझे कि तू बाप है? और फिर यहाँ कोई बाप बेटी, बाप बेटा नहीं होता, बार एंड बेंच विद इक्वल स्टेटस। तो पता ही नहीं हो कि अदालतों के और निज़ाम अदल इंसाफ के अंदर रूल्स और कायदे क्या होते हैं, अखलाकियात क्या होती है। तब है ना, ये तो शक्ल से भी ऐसे लगता है जैसे कहीं वो हल चलाने की बुरी बात नहीं, वो जो आगे टगे जो कर हल सारी वो लगता है वहां से पकड़ कर को लिया है, या कोई दाबू लगता है। ये जो मुंजी लगाते हैं देहातों में, शक्ल देखो इसकी गौर से। और ये है जज, चीफ जस्टिस, इस्लामाबाद हाई कोर्ट। अब आइए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चूंकि 2 मुकदमा, जो मुकदमत नहीं है इन्हें पता है, ट्रायल कोर्ट तो कोई नहीं, वहां कोई कुत्ता बिल्ला बिठा दो, उसे कोई नहीं देखना कानून क्या कहता है, भाई ठीक है सजा दे दीजिए, सजा दे के आओ गया जाए। लेकिन जब हाई कोर्ट में कोई मुकदमा आता है तो फिर लिखना पड़ता है। नाज़रीन इकराम, ये जरा थोड़ी सी तहसीस और फर्क रखिए। वो मुकदमा एविडेंस क्या है और मुकदमा क्या है, उसे पेश नजर रख के फैसला लिखना पड़ता है।
اور یہ ایسے فیصلے ہیں جو آنے والے ہیں جو پوری مہذب دنیا میں پڑھے جائیں گے، چونکہ کس سے متعلق ہیں؟ عمران خان سے متعلق ہیں۔ عمران خان سے متعلق مقدمات ہیں، اور مقدمات میں جو فیصلے صادر کیے جائیں گے، جس طرح بال کی کھال ادھیڑی جاتی ہے اس طرح ادھیڑیں گے۔ لکھنے کو کچھ ہے نہیں، فیصلہ دینے کو کچھ ہے نہیں، اب ایک ہی حربہ استعمال کیا جا رہا ہے، وہ ہے تاخیری حربہ۔ مثلا القادر ٹرسٹ میں کچھ بھی نہیں ہے مقدمے میں، وہ نہیں لگا رہے۔ اسے کس لیے لائے ہیں سرفراز ڈوگر کو؟ اسی لیے کہ میں لگنے نہیں دینا۔ میں کہتا چلا رہا ہوں، وہ یاد رکھیے گا، وہ وقت قریب ہے، اب تھک چکے ہیں، لیکن میں کہتا چلا رہا ہوں کہ جب تک وہ لوگ جنہوں نے عمران خان کو قید کر رکھا ہے وہ چھوڑنے کا فیصلہ نہیں کریں گے، بھلے دباؤ کے تحت، بھلے خوف کے تحت، یا معافی تلافی مانگ کے، یا پھر اس صورت میں کہ اپنا بوریا بستر تیار رکھیں، اور جس دن عمران خان رہا ہو اس سے 14 گھنٹے پہلے یہ ملک سے فرار ہو جائیں۔ لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ جب تک جنہوں نے رکھا ہوا، یعنی فوجی قیادت، جب تک وہ نہ چاہے عمران خان کی عدالت سے رہائی کی کوئی صورت پیدا ہو۔ اس کا 1% بھی چانس کوئی نہیں ہے ناظرین کرام۔ عمران خان کو یہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ ڈیل کر لو، کہتے ہیں نہیں، عدالتوں کے ذریعے چھوٹو، چونکہ ہے ہی کچھ نہیں۔ یہ صرف عدالتوں کو اشارہ کر دے کہ ہمارا کوئی دباؤ نہیں، یہ مقدمہ ہے ہی نہیں، یہ تو پٹواری کی عدالت میں پیش کیا جائے، پٹواری ہنسے گا اور کوئی حیا کرو یار کی کر دے۔ ان دونوں مقدمات میں تاخیر سے کام لیا جا رہا ہے۔ آج ایک درخواست عدالت میں دی گئی ہے، ذرا یہ دیکھیے، تو شاہانہ 2 جس کے بارے میں کہہ چکا ہوں یہ مقدمہ ہے ہی نہیں، لیکن مقدمہ بنا دیا گیا ہے۔ چونکہ سزا ٹرائل کورٹ نے دینی ہے، سزا ٹرائل کورٹ وہ تو دے دے گا، وہ تو مسئلے کوئی نہیں، اس سے کون سا قانون پہ فرق پڑنا ہے، کچھ صحت پہ، وہ ٹھیک ہے، وہ دے دیں گے۔ بہت سپیڈ رکھی ہوئی ہے تو شاہانہ 2 کیس چلانے میں، لیکن وہ درخواست جب ذرا یاد کیجئے ناظرین اکرام، اسی تو شاہانہ کیس میں برریت کی درخواست کیا ہوتی ہے کہ یہ مقدمہ اس قابل نہیں کہ اسے چلایا جائے، ٹرائل کیا جائے۔ آپ سرسری نگاہ سے دیکھیں اور ہمیں سنیں اور ملزم کو بری کر دیں۔ یہ برریت کا مقدمہ ہے، یہ ہے ہی نہیں اس قابل کہ اسے چلایا جا سکے۔ یہ نومبر 2024 میں یہ درخواست ٹرائل کورٹ نے مسترد کی تھی۔ اس فیصلے کے خلاف، یعنی درخواست مسترد کیے جانے کے خلاف ہائی کورٹ میں اپیل 21 جنوری کو دائر ہوئی۔ اس اپیل کی جو آخری سماعت ہوئی تھی وہ 25 اپریل کو ہوئی۔ ذرا غور کیجئے ناظرین اکرام، حالانکہ یہ 2 دن کا سارا کام ہے۔ یہ ذرا سیکوینس کو اپنے ذہن میں رکھیے، پھر دیکھیے کہ عدالتیں کیا کر رہی ہیں۔ میں تو اسی لیے کہتا ہوں یہ عدالتیں نہیں، یہ بالاخانے ہیں، یہ ججز نہیں۔ یہاں وہ اس بازار اشارہ کافی ہے میں وہ لوگ جن کی ماں کا تو علم ہوتا ہے کون ہے، باپ کا کوئی پتہ نہیں ہوتا، یہ ان لوگوں سے بھی گئے گزرے ہیں، ان کے پھر بھی کچھ اخلاقیات، ان کے کوئی اخلاقیات۔ آپ انہیں کلی طور پہ بے شرم کہتے ہیں، کسی نہ کسی جگہ ان میں شرم جاگ جاتی ہے، لیکن ان میں شرم نہیں جاگتی۔ یہ میں کہتا چلا آیا اور یہ ثابت ہو رہا ہے۔ اور یاد رکھیے جو میں آپ سے کہتا چلا آ رہا ہوں، آپ زینا میری کہی ہوئی باتیں یاد رکھیں ناظرین کرام۔ آپ وقت کے کسی سنگے میل پر بھی کھڑے ہوں گے تو یہ ضرور کہیں گے کہ جو میں آپ سے کہتا رہا ہوں وہی کچھ ہوتا رہا ہے۔ اور یہ بھی آپ جانتے ہیں، اب تو عمران خان نے ہر شخص کو ایجوکیٹ کر دیا ہے، سمجھا دیا ہے عدالت کیا ہے، اپیل کیا ہے، مقدمہ کیا ہے، سماعت کیا ہے۔ ایک اصول ہے قانون کی دنیا میں، پورے گلوب پر، کہ فیصلے میں تاخیر کا مطلب پرلے درجے کی بے انصافی ہے، انصاف کا قتل ہے۔ اور جان بوجھ کر اس طرح، یہ تو قدم قدم پہ انصاف کا قتل کر رہے ہیں علی جناب آپ کے اس ملک میں۔ سوال بڑا سمپل سا ہے، بڑا سادہ سا ہے، بڑا سیدھا سا ہے، جو عام طور پر ہوتا ہے۔ اللہ نہ کرے کہ آپ کا کبھی عدالت سے کوئی واسطہ پڑے، لیکن یہ اگر آپ درخواست کریں کہ جناب عدالت کو درخواست کریں کہ عام سادے سے وکیل اسٹیریوٹائپ درخواست لکھ کے آپ ڈال دیں کہ جناب میں بالکل بے گناہ ہوں، ذرا حقائق دیکھ لیں، بجائے اس کے کہ مجھے ٹرائل کے پروسیس سے آپ گزارے، اذیت میں اور عدالت میں اپنا وقت ضائع کرے، مجھے سن لیں، میرا مقدمہ بری ہونے والا ہے۔ تو عدالتیں کہتی ہیں ٹھیک ہے جی، وہ ذرا ٹرائل روکے، پہلے یہ سن لیں، کیونکہ عدالتیں بنی ہیں سزائیں دینے کے لیے نہیں، بے گناہوں کو بچانے۔ وہ آپ نے سنا ہوا ہے کہ 10 گناہگار چھوٹ جائے تو خیر ہے، ایک بے گناہ اگر سزا ہو جائے تو یہ قبول نہیں۔ تو یہاں درخواست کیا ہے؟ درخواست یہ ہے کہ خبث باطن سے کام لے کر آپ نے مقدمہ ایک بنایا
توشاہانہ. ایک توشاہانہ پہلے گزر چکا ہے, یہ توشاہانہ 2 ہے. ایسے بھی نہیں ہوتا. ایک مقدمے میں آپ سزا دے چکے ہیں, دوسرا بھی اسی نوعیت کا مقدمہ, اسی وقوع بھی, وہ آپ مقدمہ چلانا شروع کر. عمران خان نے درخواست دے رکھی ہے کہ جناب یہ ٹرائل ذرا ٹھہریں, پہلے اس درخواست کا فیصلہ کر لیں تاکہ میرا بھی وقت بچے اور عدالت کا بھی وقت بچے کہ کیا یہ مقدمہ ہے. اگر ہے تو بتا دے, ہے نہیں ہے نا, اس لیے درخواست نہیں لگا رہے. ناظرین اکرام, سر پھوڑ پھوڑ کے تھک چکے ہیں عمران خان کے وکلا کہ جی وہ جو اتنی تیزی سے نیچے اس مقدمے میں آپ ٹرائل چلا رہے ہیں, وہ کیا کالی ہے, کیا جلدی آپ کو اسے ذرا روک کے صرف یہ 1 گھنٹہ بحث سن لے. ہم ثابت کریں گے کہ یہ مقدمہ ہے ہی نہیں, اس قابل نہیں ہے کہ اسے آگے لے جایا جائے, عدالت اپنا وقت ضائع کرے, فضول میں بجلی ضائع ہو. لیکن وہ نہیں سن رہے, مقدمہ تیزی سے چلائے جا رہے ہیں, اس میں سزا دے. آج پھر عمران خان کے وکلا نے یہ درخواست دائر کی ہے کہ ٹرائل کورٹ میں مقدمے کا فیصلہ ہونے سے قبل یہ درخواست ذرا انٹرٹین کر لیں. اس میں بس آئیں بائیں شائیں کیا جا رہا ہے. میں کہہ چکا ہوں کہ سرفراز ڈوگر کو لایا ہی ایسے کاموں کے لیے کیا ہے, اور اس سے یہ توقع رکھنا کہ وہ چھڑی کے اشارے کے بغیر جو لے کر آئے ہیں اسے, وہ اسے سنے گا, بالکل نہیں سنے گا, کیونکہ ہے کچھ نہیں اس میں. دیکھیں نا, آپ فرض کر لیں کہ یہ درخواست جو برریت کی درخواست, اسی طرح اسے تحریر کا شکار رکھتے ہیں اور پھر فیصلہ کر دیتے ہیں. فیصلہ جو ہوگا وہ تو سن لیجیے, کچھ بھی نہیں, وہ یہ ہے کہ سزا دی جاتی ہے. اچھا, اگر سزا دے دے تو اپیل غیر مؤثر ہو جاتی نہیں. اس طرح آپ کے ملک کے اندر قانون اور طریقہ ہے کار کی دھجیاں اڑائی جا رہی. یہ تو آپ جانتے ہیں نا کہ 2 ہی کیس رہ گئے جو سامنے. ایک القادر ٹرسٹ ہے, جہاں عمران خان کا خیال تھا کہ جس طرح یہ شوکت خانم ہاسپٹل کینسر کے مریضوں کے لیے بنایا ہے وہ چل رہا ہے, مفت علاج کروا رہے ہیں, وہ عجیب ہی سلسلہ. اس وقت مجھے کمنٹری کرنے کی ضرورت, اسی بلکہ اس سے بڑھ کر نیک جذبے کے تحت عمران خان نے القادر یونیورسٹی کے جہاں سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھائی جائے کرے, تاکہ ایسے لوگ تیار ہوں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو سامنے رکھتے ہوئے زندگی کے جس دائرے میں بھی جائیں وہاں کام کریں. ایک بہت طویل المدت یہ منصوبہ ہے, لیکن اس کی بنیاد تو رکھتی تھی. وہاں اب نیولے پھرتے ہیں, رات کو گیدڑوں کی آوازیں آتی ہیں, وہاں بی ٹک ٹاکر. آپ کو اس کا بیان تو یاد ہوگا, اس نے کہا جی اب القادر یونیورسٹی ہمارے قبضے میں. اندازہ کر لیجیے ناظرین اکرام, القادر کیس 190 ملین پاؤنڈ والا جو مذاق ہے, اپنی ذات کے اندر ہی ایک مذاق ہے, اور دوسرا یہ توشاہانہ 2. تو اگر یہ دونوں کیسز سنے جائیں تو ان میں ہے ہی کچھ نہیں. اس کا مطلب یہ کہ عمران خان باہر آ جائے گا. میں کہتا ہوں نہیں آئے گا, اس طرح نہیں آئے گا, وہ آنے نہیں دیں گے. یا تو پھر یہ ہو سکتا ہے کہ عمران خان کو چھوڑ کے خود جہاز پکڑے, کوئی چارٹر تیارے اور ملک سے چلے جائیں, یا پھر اس پریشر کے ذریعے جو پریشر بن رہا ہے. میں کہتا چلا رہا ہوں, آج پھر میں آپ کو بتا دوں کہ یہ انڈونیشیا سے چلا ہوا معاملہ, یہ بنگلہ دیش کے بعد یہ آپ نے دیکھ لیا سب کچھ نیپال میں. اب یہ منہ ادھر ہے, میں کہہ چکا ہوں, میں وجدانی سطح پہ محسوس کر رہا ہوں. حالانکہ آپ سن رہے ہوں گے, آپ کہیں گے یار ہم تو ڈر رہے نہیں. آپ بھی نہیں ڈرے گی, انشاءاللہ آپ بھی آئیں گے, قدرت کھینچ کر لائے گی آپ کو. تو یہ ہے انہیں ڈر اور خوف عمران خان کا, جس کی وجہ سے آپ کا عدالتی نظام ختم کر کے رکھ دیا ہے. یہ توشاہانہ 2 میں برریت کی درخواست جو تھی, یہ جسٹس انعام منہاس, غالباً اگر میں نام نہیں بھول رہا ہوں, انعام امین منہاس, اس کی عدالت میں لگوا دیا تھا اس نے. تو عمران خان نے اس پر اعتراض کر دیا تھا, عدم اعتماد کا اظہار کر دیا تھا, اور ساتھ یہ کہہ دیا تھا کہ کسی ایسے جج کے سامنے میرا مقدمہ نہ لگائے جو بینیفیشری ہے 26ویں آئینی ترمیم کا. اور بھائی جن گدڑوں کو اٹھا کر لے کر آئے ہیں 26ویں آئینی ترمیم کی چھتری تلے اور جج بنا دیا ہے, بٹھا دیا ہے, وہ تو جج ہی اس شرط پر بھرتی ہوئے ہیں, یا یہ ٹھیکہ لے کر وہ آئے ہیں کہ پی ٹی آئی اور عمران خان ان کے متعلقہ جو بھی معاملہ ہو اس میں وہی کچھ کرنا ہے جو پیچھے سے حکم آئے گا. تو ان سے یہ توقع کرنا ٹھیک کہا تھا عمران خان نے کہ بھئی کسی ایسے جج کے سامنے میرا مقدمہ نہ لگائیے گا. کنکلوژن میں آخر میں آپ کو یہ دے دیتا ہوں کہ ناظرین اکرام, کوئی آپ میں جس کی عقل ثابت اور سالم ہے یہ توقع مت رکھے کہ ان عدالتوں سے انصاف ملے گا. یہاں صرف بے انصافی اور بے ضمیری کے سکے ڈھلتے ہیں جنہیں آپ عدالتیں سمجھتے ہیں. رہائی ہو جائے گی, رہائی نہیں اب رکتی عمران خان کی. نہیں, قدرت نے جتنی اس کی تربیت کرنی تھی وہ تربیت میرا خیال مکمل ہوگی. اب ان کی باری ہے, اور ان کے ساتھ جو ہونے والا ہے ناظرین اکرام ذرا انتظار کیجیے.
میں جو کہتا چلا رہا ہوں پہلے آپ کو یقین نہیں آتا تھا نا، اب کچھ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ جناب جو آپ نے کہا تھا وہ تو ہونے جا رہا ہے، وہ ہوگا انشاءاللہ۔ کبھی یہ سوچا ہے کہ عمران خان جب سے جیل میں ہے، یہ پچھلے 15 دنوں سے وہ زیادہ اس کے رویے میں سختی کیوں آتی چلی جا رہی ہے؟ اپنے موقف کے بارے میں کوئی لچک پیدا کرنے کی بجائے اسے سخت ترین کیوں کیے جا رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ چیزیں کس طرف جا رہی ہیں۔ اسے چاہنے والے، اس کے ہمدرد بھی موجود ہیں ہر جگہ پہ۔ جہاں عمران خان کے بارے میں برائی کے منصوبے بنتے ہیں، وہیں عمران خان کو محبت کرنے والے جو سمجھتے ہیں کہ ملک اور قوم کی ضرورت ہے عمران خان، وہ بھی کسی نہ کسی طور طریقے پیغام نہیں رکتا۔ وہ میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے نا ناظرین اکرام، ساری زندگی میں جیلوں میں رہا ہوں، قلعوں میں رہا ہوں، اور میں قلعوں میں سے، میں بالا حصار سے، میرے گھر والے گواہ ہیں، پیغام بھیجتا رہا، انہیں ملتا رہا ہے۔ کوئی تصور کر سکتا ہے زیر سطح زمین، کوئی زمین کے نیچے کوئی 14 گز جا کر وہاں قبر میں پھینکا ہوا ہے، اور وہاں سے بھی میرے گھر پیغام مل رہا ہے۔ پہلے بھی میں نے آپ کو سودا کا شعر سنایا تھا کہ اے ساکنان کنج کفت صبح کو صبا سنتی ہی جائے گی سوئے گلزار کچھ کہو۔ ہم تو جو کہتے تھے ہم گھر پہنچا دیتے تھے، تو کیا عمران خان کی بات جو ہے وہ نہیں پہنچتی ہے؟ عمران خان کو بھی پیغام پہنچتے ہیں۔ اندر سے کھوکھلے ہو چکے ہیں عمران خان کو گرفتار جنہوں نے کر رکھا، اور جنہوں نے گرفتار کر رکھا ہے، جن لوگوں کو لے کر آئے تھے لچوں لفنگوں کو، اب ان سے بھی تنگ آ گئے ہیں، اور وہ لچے لفنگے جو ہے اب فوج کے خلاف، یعنی جنرل عاصم منیر کے خلاف اب وہ سر جوڑ کر بیٹھے ہوتے ہیں، اور ساری خبریں ملتی ہیں انہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے درمیان میں بھوتوں کا ناچ شروع کرا دیا۔ اور باقی میں کہتا چلا رہا ہوں کہ فوج کے اندر 2 آراء پائی جاتی ہیں۔ یہ رائے بڑی پختہ ہو چلی ہے اب کہ عمران خان کے بغیر یہ ملک نہیں چلتا۔ جتنا جبر اور ظلم زیادہ طویل کرتے جاؤ گے، خطرات بھی اس کے ساتھ اتنے ہی بڑھتے۔ حوالہ دوں گا بلوچستان کا، پھر حوالہ دوں گا KPK کا۔ غلط پالیسیوں کی وجہ سے دونوں صوبے پاکستان کے ساتھ رہنا نہیں چاہتے۔ آپ کہتے رہیں فتنہ الخوارج، فتنہ الہندوستان، آپ کو یہ ٹرمنالوجیز سے دستکش ہونا پڑے گا، انہیں اپنا سمجھنا پڑے گا۔ جنہوں نے ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھا لیے ہیں، ان سے پوچھنا پڑے گا کہ بابا اس حد تک کیوں پہنچے ہو؟ ان محرکات کو ختم کرنا ہوگا، نہیں تو بس پھر اللہ مالک۔ ناظرین کرام، آج اتنا ہی، اجازت دیجیے، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں۔ زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیجیے، میرے چینل کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑے ہوئے ہیں ناظرین کرام، اتنا کافی ہے۔ سبسکرائب کرنے کے علاوہ کیا کیا کرنا ہے، کس طرح اس چینل کی حفاظت آپ نے کرنی ہے، یہ اللہ پر، آپ پر میں چھوڑتا ہوں۔ اجازت دیجیے، پاکستان پائندہ باد۔